अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं आरजू काज़मी और आप जी हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और आज हम बात करेंगे। वैसे तो खैर इंडिया पाकिस्तान की बात हम करते ही रहते हैं और आज भी बात वहीं से शुरू की जाएगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स, मेन स्ट्रीम चैनल्स और साथ साथ सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो भी ब्लॉक कर दिए हैं। और इसी तरीके से पाकिस्तान ने भी भारत के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको भी ब्लॉक कर दिया है और बहुत से लोगों का यूट्यूब चैनल्स जो है जो पाकिस्तान में बहुत शौक से देखे जाते थे उन तमाम को भी ब्लॉक कर दिया है। अब पता नहीं ये बच्चों वाली हरकतें दोनों कंट्रीज कब तक करती रहेंगी, लेकिन बहरहाल इससे ये नहीं हुआ है कि लोगों ने कोई चैनल देखने बंद कर दिए हैं। बिल्कुल लोग अभी भी अगर देखना चाहें तो चैनल देख सकते हैं और सोशल मीडिया पर भी कई क्लिप्स ऐसे होते हैं जिनको हम देखते हैं और हमें पता चलता है कि हिंदुस्तान के मीडिया में बात क्या हो रही है। तो अगर हम देखें, कुछ दिन पहले की बात नहीं है बल्कि मेरे ख्याल है एक दिन पहले की ही बात है कि इंडिया टुडे का शो जो है या इंडिया टुडे के जो टीवी चैनल इंडिया टुडे उसका क्लिप जो है अब वो काफी वायरल ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान में भी हुआ। और उसकी वजह ये रही कि राजदीप देसाई साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इंडिया टुडे के साथ काम करते हैं उनमें, और गौरव सावंत जी जो कि इंडिया टुडे में गौरव सावंत जी भी एज एन एंकर काम करते हैं और दोनों ही बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट माने जाते हैं। मुझे कई बार इत्तेफाक हुआ है कि मैंने गौरव सावंत के साथ जो है उनके शो का मैं हिस्सा बनी या उनके जो डिबेट्स रही इंडिया टुडे और आज तक में उसमें मुझे बुलाया गया और ये मेरे लिए यकीनन एक बहुत ऑनर की बात है कि मैं गौरव सावंत के शो में रही। और यकीनन जितने भी इंडियन और पाकिस्तानी पैनलिस्ट मेरे साथ होते थे उनमें आई फील कि मैं सबसे कह लीजिए कि सबसे हल्की या सबसे जो कह लीजिए कि मुकाबले में बहुत समझदार और बहुत ज्यादा एजुकेटेड और बहुत ज्यादा कह लीजिए अपनी बात के ऊपर अपनी बात को समझाने वाले लोग जो थे वो हमेशा रहे। और मैंने डेफिनेटली इन तमामी लोगों से बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है। तो लेकिन यहाँ पर बात हो रही है राजदीप देसाई साहब की, जिनका कहना यह था कि उस इसी शो में जिसका ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ उसमें उनका ये कहना था कि जो पीओके या आजाद कश्मीर है वो पाकिस्तान को दे देना चाहिए। यानी कि भारत को भारत जो बार बार क्लेम करता है, भारत जो बार बार कहता है कि पीओके हम ले लेंगे, पीओके हमारा है और इस किस्म की बात की जाती है, उसके लिए जी राजदीप देसाई साहब का कहना था शो के अंदर कि भारत को चाहिए कि पीओके या आजाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान को दे दे और जो एलओसी है उसको बॉर्डर जो है वो तस्वुर कर लिया जाए या बॉर्डर मान लिया जाए, ऐसा कहना था उनका। और ये बात इससे पहले जो है अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी कह चुके हैं और शायद जो है वो देसाई साहब उन्हीं को कोट कर रहे हो, उन्हीं की बात को रिपीट कर रहे हो, लेकिन उनका ये कहना था कि वो भी ऐसा ही मानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो कश्मीर का इशू है या कश्मीर को लेकर जो लड़ाई झगड़े और जो स्टेटमेंट्स चलती रहती है उसको रोकने का एक ही रास्ता है और वो ये कि जो भारत है वो अपने इस क्लेम से पीछे हट जाए कि पीओके जो है वो भारत ले लेगा या भारत का है। और बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो एलओसी है उसको एक तरह से बॉर्डर मान लिया जाए और दोनों कंट्रीज के पास कश्मीर का जो हिस्सा है वो उसको रखें और ये लड़ाई झगड़ा खत्म। अब उसके जवाब में जी गौरव सावंत जी ने उनको अच्छा खासा टफ टाइम दिया और उनका कहना था कि नहीं, ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया है वो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जी जो कश्मीर का डिस्प्यूट चल रहा है दोनों कंट्रीज में उस बात को लेकर भी गौरव सावंत ने जो है वो राजदीप देसाई साहब को जो है वो जवाब दिया। और जो बीच में एंकर नजर आ रही है बेचारी परेशान थी, वो कभी एक को चुप कराती थी कभी दूसरे से कहती थी एक मिनट एक मिनट एक मिनट। लेकिन बहरहाल बहुत इंटरेस्टिंग ये डिबेट थी, बहुत लोगों ने पाकिस्तान में भी देखा, बहुत लोगों ने यकीनन हिंदुस्तान में भी देखा होगा। और जिस तरीके से दोनों सीनियर जर्नलिस्ट जिसमें कि राजदीप देसाई साहब भी हैं और गौरव सावंत जी भी हैं, दोनों अपनी बात को जिस तरीके से रख रहे थे, जिस तरह से कर रहे थे, तो वो यकीनन इस बात का एक खुला कह लीजिए सबूत है या प्रूफ है कि भारत में मीडिया जो है वो मुख्तलिफ बात भी कर सकता है। वरना हमारे यहाँ तो यही बताया जाता है कि जी भारत का मीडिया जो है वो एक ही तरह की बात करता है। और वैसे इसके बाद ये जरूर कहूँ कि दूसरे दिन
یہ نیوز بھی پورے سوشل میڈیا پر چل رہی تھی کہ راجدیپ دیسائی صاحب کو انڈیا ٹوڈے یا جو بھی اس سے ریلیٹڈ چینلز ہیں انہوں نے جی راجدیپ دیسائی صاحب کو اس جاب سے نکال دیا ہے، لیکن بعد میں شام ہوتے ہوتے پتہ لگا کہ یہ خبر غلط ہے اور ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ راجدیپ دیسائی صاحب اپنی پوزیشن پہ، اپنی پوسٹ پہ، اپنی جاب پر اسی طرح سے ہیں جیسے وہ پہلے تھے۔ باقی ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اور ظاہر ہے کہ گورو ساونت کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے جو انہوں نے دیا، اور دونوں کے آپس میں بات جو تھی یا جو اوپینین تھے وہ بالکل بھی میچ نہیں ہو رہے تھے، لیکن ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ چاہے کوئی کسی بھی طرح کا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہو، آپ سے مختلف ہو، آپ سے الگ ہو، آپ کو پسند نہ آئے، آپ کے خیال سے بالکل غلط ہو، لیکن آپ دوسرے کو سنیں ضرور۔ اور یہی بات ہمیں اس کلپ میں دکھائی دیتی ہے، اس شو میں دکھائی دیتی ہے۔ ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو چینلز بلاک کیے گئے پاکستان کی طرف سے بھی اور ہندوستان کی طرف سے بھی، اگر آپ مین چینل پہ جائیں تو وہ چینلز آپ کو ضرور بلاک دکھائی دیں گے، لیکن اگر آپ کسی کا نام لکھیں سرچ میں اس میں یوٹیوب پہ جا کر تو آپ کو ان کی لیٹسٹ سے لیٹسٹ ویڈیوز بھی مل جائیں گی۔ یہاں پر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ میرے دوست بھی ہیں، ان کے چینلز بھی بلاک ہیں، لیکن اگر میں یوٹیوب پر جاؤں اور میں ان کا نام لکھوں تو ان کی جو لیٹسٹ سے لیٹسٹ ویڈیو ہوتی ہے وہ بھی مجھے مل جاتی ہے اور میں دیکھ بھی سکتی ہوں۔ تو آپ لوگ بھی اگر کسی کا چینل دیکھنا چاہیں اور آپ کو لگے کہ وہ چینل آپ کی گورنمنٹ نے بلاک کر دیا ہے یا کسی وجہ سے وہ بلاک ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ویسے تو خیر وی پی این کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ وی پی این یوز کرنا نہ بھی چاہیں تو بھی اگر آپ صرف نام سرچ میں ڈالیں گے تو آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز مل جائیں گی۔ لیکن بہرحال یہ بہت ایک انٹرسٹنگ سی چیز ہے کہ راجدیپ دیسائی صاحب کا پوائنٹ آف ویو بالکل ڈیفرنٹ تھا اور گورو ساونت بالکل کچھ اور بات کر رہے تھے۔ مگر یہ ضرور ہے کہ دونوں کنٹریز میں جب تک کشمیر کا ایشو سالو نہیں ہوتا، جب تک کشمیر کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا، ہندوستان پاکستان کے بیچ میں یہ ٹینشن بنی رہے گی۔ ہر وقت یہ ڈر، یہ خوف اور اس قسم کے اٹیکس جو ہیں وہ چلتے رہیں گے۔ ویسے تو خیر بھارت نے ابھی جو آپریشن سندور کے نام سے جو اٹیک کیا تھا وہ ہرگز کشمیر آزاد کرانا ہے، کشمیر لے لینا ہے، پی او کے لے لینا ہے، اس طرح کی بات کے اوپر نہیں کیا گیا تھا۔ وہ اٹیک کہا گیا تھا کہ جی جو ٹیرر کیمپس پاکستان میں ہیں ہم اس کو اٹیک کر رہے ہیں، نہ ہم سویلینز کو مار رہے ہیں اور نہ ہی ہم جو فورسز ہیں پاکستان کی ان پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ بھارت کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آیا تھا، بھارت نے یہ کہہ کر کہ جی ہم کشمیر لے رہے ہیں یا ہم کشمیر کے لیے لڑ رہے ہیں یا کشمیر کے لیے اٹیک کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ لیکن پھر بھی بات ساری کہیں نہ کہیں پہ جا کر کشمیر کے اوپر ہی شروع ہوتی ہے اور کشمیر کے اوپر ہی ختم ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جو اٹیک ہوا تھا کشمیر میں یعنی جموں کشمیر میں، تو اس کی وجہ سے پھر یہ آپریشن سندور کیا گیا ہے۔ جو بھی ہوا اس کے بعد کے جو حالات رہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ لیکن بات ساری پھر وہی آ جاتی ہے، جب تک پاکستان اور ہندوستان اس کا کوئی حل نہیں نکالتے۔ ویسے تو کئی بار کہا گیا، کبھی کہا جی ٹرمپ جو ہے وہ بات کریں گے پاکستان کی طرف سے، کئی پولیٹیشین جو ہیں ریسنٹلی جو اٹیک ہوا تھا بھارت کی طرف سے اس کے بعد ابھی 2-4 دن پہلے بھی کئی پولیٹیشینز اس قسم کی سٹیٹمنٹ بھی دے رہے تھے کہ جی اب تو جو ہے وہ چائنا بھی اس معاملے میں آ گیا ہے اور چائنا نے کہا ہے کہ جی وہ پاکستان کا ساتھ دے گا اور چائنا جو ہے وہ بھی کشمیر کے معاملے میں پاکستان کے لیے بات کرے گا یا بولے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ چائنا کا کیا لینا دینا، چائنا کو کیا ضرورت پڑی ہے بات کرنے کی۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ ہماری اور چائنا کی بہت زیادہ دوستی ہے، وہی جی سمندر سے گہری، پہاڑوں سے اونچی، شہد سے میٹھی اور پتہ نہیں کیسی کیسی، تو اس لیے شاید چائنا کو ہم نے کہا ہوگا تو چائنا نے کہا ہوگا چلو میں بول لوں گا۔ لیکن بات ساری یہ کہ کیا بھارت اس بات کے لیے تیار ہوگا کہ کوئی تیسری کنٹری آ کے، اور وہ بھی چائنا جیسی کنٹری آ کے جس کا ویسے ہی ایشو بنا رہتا ہے بھارت کے ساتھ، کہ وہ آ کر ہمارے لیے بات کرے یا وہ آ کر کشمیر کے لیے بات کرے، مجھے نہیں لگتا کہ بھارت اس معاملے میں تیار ہوگا۔ تو اس لیے پاکستان جو ہے وہ یہ غلط قسم کی اپروچ نہ ہی کرے تو بہتر ہے کہ جس میں وہ جا کر اور چائنا کو اس بات کے لیے منانے کی کوشش کر رہا ہے یا لانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ کشمیر کا حل جو ہے وہ چائنا نکالے، جبکہ بھارت میرا خیال ہے اس بارے میں بالکل بھی جو ہے وہ تیار نہیں ہوگا کہ چائنا جو ہے وہ کوئی حل پیش کرے۔ امریکہ کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی میں کشمیر کے معاملے میں جو ہے دونوں کنٹریز سے بات کر سکتا ہوں یا دونوں کنٹریز کو کوئی حل پیش کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک دیکھا یہی جا رہا ہے
کہ کس طرف سے کون حل دے گا کیا دے گا وہ تو الگ کی بات ہے، لیکن جب تک ہندوستان اور پاکستان ساتھ میں نہیں بیٹھیں گے، ڈائیلاگ نہیں ہوگا، بات چیت نہیں ہوگی، اس کا کوئی حل نکلنے والا نہیں ہے۔ اور وہ بھی ایسا کہ جموں کشمیر ہم لے لیں یا وہ پی او کے لے لیں، میرے خیال ہے یہ دونوں ہی چیزیں جو ہیں بہت مشکل ہیں، کیونکہ نہ تو ہندوستان مانے گا اور نہ ہی پاکستان مانے گا۔ بات ساری پھر وہی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں، جن کے وہ زمین ہے، جو لوگ وہاں رہتے ہیں، فیصلہ انہی کا ہونا چاہیے۔ لیکن کئی لوگوں کی یہاں پہ اس سے بزنس بھی چلتا ہے کہ ہندوستان پاکستان میں ایک جنگ رہے، ہندوستان پاکستان میں ایک ٹینشن بنی رہے، اور اگر کشمیر کا ایشو سالو ہو گیا تو ظاہر ہے پھر کیا بات کر کے ہم بھارت سے لڑیں گے، یا کیا بات کر کے ہم ان سے ناراضگی لیں گے یا کچھ کریں گے۔ تو وہ جو بزنس چل رہا ہے اس لڑائی جھگڑے کے بیچ میں، وہ کہیں نہ کہیں جا کر بند ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بھی ہیں، عمران خان صاحب ابھی تک جیل کے اندر ہی ہیں، اور اب عمران خان کی جو بہن ہے علیمہ خان، انہوں نے گورنمنٹ سے کہا ہے، انہوں نے اب میڈیا بریفنگ میں یا میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ بتا دیجئے کہ آپ کی کیا ڈیمانڈز ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ عمران خان کیا کرے یا اس کی پارٹی کیا کرے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ عمران خان کو چھوڑنے کے لیے یا عمران خان کو جیل سے باہر لانے کے لیے آپ کی کیا کنڈیشنز ہیں، آپ کی کیا شرطیں ہیں، اور ہم ان تمام شرطوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان صاحب تقریباً 2 سال سے جیل کے اندر ہیں، اور عمران خان کو باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی پارٹی کے ورکرز بھی کوشش کر رہے ہیں، ان کی بہن علیمہ خان اور کئی دوسرے پارٹی ممبرز جو ہیں وہ بار بار گورنمنٹ سے اور خاص طور پر ہماری جو فوج ہے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کو باہر نکالا جائے، عمران خان کو جیل سے رہا کیا جائے، اور جو بھی کنڈیشنز بتائی جائیں گی وہ پورا کرنے کے لیے یہ لوگ تیار ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو باہر لایا جاتا ہے یا نہیں۔ بہرحال جو ایک کہہ لیجیے جو مین بات تھی، یعنی کہ ایک طرح سے کھلا کے جو ڈیمانڈ تھی وہ پوچھی گئی ہے علیمہ خان کی طرف سے، جو کہ عمران خان کی سسٹر ہے، اور ابھی تک گورنمنٹ نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے، گورنمنٹ نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا ہے۔ لیکن بات اگر کریں شہباز شریف صاحب کی، تو شہباز شریف صاحب آج کل آپ لوگ جانتے ہیں کہ 4 ملکوں کے وزٹ پر ہیں، اور اس میں جی ایران بھی ہے، اس میں ترکی بھی ہے، اس میں آذربائیجان بھی ہے، اور ترکمانستان بھی ہے، اور وہ جگہ جگہ جا کر لوگوں کو یہی بتا رہے ہیں کہ جی بھارت نے ہمارے اوپر اٹیک کر دیا تھا اور ہم نے کس طرح سے جواب دیا۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو فرینڈلی کنٹریز ہیں، جنہیں ہم فرینڈلی کنٹریز انہیں کہتے ہیں نا، جو ہمارے حساب سے چلے یا جو ہماری ہاں میں ہاں ملا ہے، تو جی ہاں جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ان میں شہباز شریف صاحب وزٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ باقی جی احسان اقبال صاحب اور کئی دوسرے منسٹرز جو ہیں پاکستان میں، ان کا کہنا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو اگلے مہینے یعنی کہ جون میں جو بل لے کر آنے والی ہے، اور بل لا کر اور جو عام پبلک کے سر پر ایک مہنگائی کا کہا جا رہا ہے ایک بار پھر پٹاخہ یا بم چلایا جائے گا، تو اس میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ جی ڈیفنس بجٹ کو بڑھایا جائے گا۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ فیصل واؤڈا صاحب جی ہاں وہی جو فوجی بوٹ لے کر اور ٹاک شوز میں بیٹھ جایا کرتے ہیں، اور عمران خان کے زمانے میں بھی وہ منسٹر تھے اور ابھی بھی وہ منسٹر اور سینیٹر اور ہر جگہ پر وہی دکھائی دیتے ہیں۔ تو جی فیصل واؤڈا صاحب کا بھی جو کہنا تھا وہ یہی تھا کہ جی جو اتنا بھی ڈیولپمنٹ کے کام پاکستان کی گورنمنٹ کر رہی ہے، ڈیفرنٹ پروونسز کر رہے ہیں یا کوئی بھی کر رہا ہے، ان کا کہنا تھا فیصل واؤڈا صاحب کا کہ وہ تمام پروجیکٹس روک کر اور اس پیسے کو ڈیفنس میں دے دیا جائے۔ یہ دیکھیے جی یہ فیصل واؤڈا صاحب، اور اب جی احسان اقبال صاحب جو کہ منسٹر ہیں اور کافی پرومیننٹ جگہ پر رہے ہیں، تو ان کا بھی اب پھر یہی کہنا ہے کہ جی بالکل ہونا یہی چاہیے کہ ڈیفنس بجٹ بڑھے، اور انہوں نے اس بار کا اشارہ بھی دے دیا ہے کہ پاکستان میں جو نیا بجٹ آنے والا ہے، جو کہ آئی ایم ایف سے پوچھ کر بنایا جا رہا ہے، جو کنڈیشنز آئی ایم ایف کی ہیں وہ پوری کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر یہ بجٹ تیار نہیں ہو سکتا تھا، اور یقیناً آئی ایم ایف نے جیسے کہا ہے اسی طریقے سے بجٹ تیار ہوگا، لیکن ڈیفنس بجٹ بڑھایا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس لیے کہ جی ہمیں بھارت سے بہت خطرہ ہے۔ عجیب سی بات ہے
ہمیں ٹی ٹی پی بہت ٹائم سے ہمارے کان کے نیچے دو لگا کے جا رہی ہے اور ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے افغانستان کی طرف سے. بار بار ہم افغان جو طالبان ہیں ان سے کہتے ہیں کہ جی ان کو روکیے. ہر روز ٹی ٹی پی کے اٹیک چل رہے ہیں, دونوں طرف جانوں کا نقصان ہو رہا ہے, پاکستان کی سائڈ پہ بھی اور افغانستان کی طرف بھی. ہم نے تو تب بھی نہیں کہا کہ ہمارا ڈیفنس بجٹ بڑھا دیا جانا چاہیے. بی ایل اے بھی پاکستان کو بہت ٹف ٹائم دے رہی ہے. بلوچستان میں جو حالات ہیں اس میں یقیناً بی ایل اے کا بہت ہاتھ ہے, لیکن وہاں پر بھی بی ایل اے کو کنٹرول کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس کے جواب میں پاکستان کی گورنمنٹ نے یہ نہیں کہا کہ ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ بڑھایا جائے گا. حالانکہ وہ تو بہت پورے کے پورے بلوچستان میں کہا جا رہا ہے کہ بہت حالات خراب ہے. آپ نے تو دیکھا کہ پوری کی پوری ٹرین جو ہے وہ ہائی جیک کر لی گئی تھی. یہ اور بات ہے کہ اب ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو جو ہے وہ ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن بہرحال وہ ایک کہہ لیجیے اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھاتی ہیں, مسنگ پرسنز کے لیے بات کرتی ہیں, اور ہرگز وہ ٹیررسٹ جو ہیں ان کو ٹیررسٹ بولنا جو ہے میرے خیال ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے, اور گورنمنٹ کو تھوڑا سا سنبھل کے کام کرنا چاہیے. اس لیے کہ ہر وہ انسان جو اپنے رائٹس کے لیے, اپنے لوگوں کے رائٹس کے لیے بات کر رہا ہے وہ آپ کی نظر میں ٹیررسٹ ہو جاتا ہے. اور جو اصل ٹیررسٹ ہیں جو آپ نے پنجاب میں اور کہاں کہاں بٹھا رکھے ہیں, جس میں حافظ سعید اور مسعود اظہر اور کئی طرح کے لوگ ہیں, ان کو تو آپ ٹیررسٹ مانتے نہیں ہیں. حالانکہ ان کو تو یونائٹڈ نیشن یا یو این کی طرف سے بھی ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ بولا جاتا ہے, حافظ سعید کو بھی, مسعود اظہر کو بھی, اور لکھوی شکوی کون کون ہے ان کو تو پاکستان کی اسٹیٹ ٹیررسٹ مانتی نہیں ہے. اور ڈاکٹر مارنگ بلوچ جو اپنے لوگوں کے لیے کام کر رہی ہیں, جو اپنے لوگوں کی جان بچانے کی کوشش کر رہی ہیں, جو مسنگ پرسنز کے ایشو کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں, ان کو ٹیررسٹ بولنے کے لیے ہمارے پاس بہت ٹائم ہے, اور ہم بڑے بے فکری اور بڑی بے شرمی کے ساتھ ان کو ٹیررسٹ بولنے کا مطلب جرات کرتے ہیں اور بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بات ساری یہ کہ اس وقت بھی, جس وقت بی ایل اے نے جو ہے پوری کی پوری ٹرین ہائی جیک کر لی, کیا کچھ ہو گیا, تب بھی نہیں کہا گیا کہ ڈیفنس بجٹ بڑھے گا. لیکن اب جب بھارت کے ساتھ ہمارا جو ہے 4 دن کا جو جھڑپ چلی ہے, جس کو ہرگز وار نہیں کہا جا سکتا, لیکن ہمارے لوگ اس کو وار ہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کوئی جنگ لڑی ہے. ہم نے جنگ نہیں لڑی ہے, ہم نے 4 دن کی جھڑپیں تھی, جس میں 2 دن جو ہے یا 1.5 دن جو ہے وہ بھارت نے اٹیک کیا تھا, باقی دن جو ہے وہ ہم کرتے رہے, اٹیک کرتے رہے, باتیں کرتے رہے. کہہ لیجیے سوشل میڈیا ہو, چاہے مین اسٹریم میڈیا ہو, چاہے یہاں سے کہا گیا کبھی ہم نے اتنے ڈرون گرا دیے, کبھی اتنے ڈرون گرا دیے, یہ چلتا رہا. اس کو جھڑپیں کہتے ہیں, اس کو جنگ نہیں کہتے. لیکن ہاں اس کے ہوتے کے ساتھ ہی فوراً ہی ہمیں یاد آیا کہ وہ ڈیفنس بجٹ ہمارا بڑھنا چاہیے. یعنی کہ جو چاروں طرف سے, ایون ایران نے بھی ہمارے اوپر, جس ایران کے پاس جا کر ہم دہائیاں دے رہے ہیں کہ ہم بھارت کے خلاف جنگ جیت گئے, سو کالڈ جنگ ہم جیت گئے, اس ایران نے بھی پاکستان کے اوپر جو ہے کچھ ٹائم پہلے اٹیک کیا تھا, زیادہ پرانی بات نہیں ہے, اور یہی کہا تھا کہ جی یہاں پر ٹیرر کیمپس ہیں, اور ایران نے وہ ٹیرر کیمپس جو ہیں ان کو اڑانے کے لیے یا ان کو گرانے کے لیے, انہیں ختم کرنے کے لیے اٹیک کیا تھا. اس کے جواب میں پاکستان نے بھی ایران میں اٹیک کیا تھا اور کہا تھا کہ جی یہ کیمپ تو ایران میں بھی ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سب اپنے اپنے گھروں میں کیوں نہیں کیمپ کو اڑا دیتے, وہ ادھر آ رہے ہیں ہم ادھر جا رہے ہیں, خامخواہ کا ہم اپنا ٹائم اور پیسہ ضائع کر رہے ہیں. لیکن بہرحال ایران کے وقت بھی ہم نے یہی کیا تھا, لیکن اس وقت بھی ہم نے نہیں کہا کہ ہمارا ڈیفنس بجٹ بڑھا دو, اس لیے کہ پبلک جو ہے وہ ایسا کرنے نہیں دیتی ہے. لیکن بھارت کے وقت ظاہر ہے ایک ہم نے جو بچپن سے اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے, یا ہم نے خود پڑھا ہے, یا ہمیں خود جو سکھایا پڑھایا گیا کہ جی بارڈر کے دوسری طرف جو بھارت ہے وہاں پہ جی ہندو بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہندو جو ہیں وہ کافر ہیں, اور کافروں کے ساتھ ہماری جنگ ہے, اور ہم نے غزوہ ہند کرنی ہے, اور ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے. وہ تمام فضول چیزیں جو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے چلے آ رہے ہیں اور آج تک پڑھا رہے ہیں, تو اس کے ساتھ اگر ہماری 2-4 دن کے لیے جھڑپیں ہو جائیں گی تو ڈیفینیٹلی یہ تو کہا ہی جائے گا کہ جی فوراً ہی ڈیفنس بجٹ بڑھا دیجئے, اس لیے کہ بہت سخت خطرہ ہے پاکستان کو. یعنی پاکستان جس کی اکانومی پہلے ہی کچھ نہیں ہے, پہلے ہی ہم آئی ایم ایف, ورلڈ بینک اور دوسری کنٹریز کے پیسے کے اوپر پل رہے ہیں, کام کوئی نہیں کر رہے ہیں, کوئی ٹریڈ ہو رہی ہے نہ کوئی اور چیز ہماری چل رہی ہے. ایسی کنٹری کو ایک بار پھر ڈیفنس بجٹ بڑھانا پڑ گیا. نہ ہمارا بجٹ ایجوکیشن کے لیے بڑھے گا, نہ ہیلتھ سیکٹر میں کوئی کام ہوگا, نہ ڈیولپمنٹ, ویسے بھی ڈیولپمنٹ ویسے تو کوئی ہوتی نہیں ہے, لیکن غلطی سے اگر کوئی ہو رہی ہوگی اس کو بھی روک لیا جائے گا.
ہیلتھ سیکٹر میں بھی جو ہے بجٹ نہیں بڑھایا جائے گا. ایجوکیشن جس میں سب سے زیادہ ضرورت ہے, لیکن یہ تو اس وقت بھی نہیں بڑھتا تھا جب بھارت کے ساتھ کوئی ٹینشن نہیں تھی. چاہے کوئی بھی گورنمنٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے, نواز شریف, عمران خان, بے نظیر بھٹو, شہباز شریف, یا کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ یا کوئی ڈکٹیٹرشپ کوئی بھی آئی ہو پاکستان میں, کسی نے بھی کبھی بھی ایجوکیشن میں جو ہے بجٹ نہیں بڑھایا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی وہ ٹیچرز جو ہیں ان کو سیلری بھی دے دو, یا فلانی جگہ جو اسکول ہے وہاں پہ فرنیچر نہیں ہے تو فرنیچر رکھوا دیں, کیونکہ ایجوکیشن ہمیں کسی مطلب ہم کوئی معنی نہیں رکھتی ایجوکیشن ہمیں. اور جو پڑھ لکھ کر نکل کر آتے ہیں پاکستان میں وہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر آپ یہی کہتے ہیں کہ بھائی اسے تو بے پڑھے لکھے اچھے تھے, اس لیے کہ وہ جہالت اور وہ نفرتیں اور وہ جھوٹ بولنا اور وہ لوگوں کو دھوکہ دینا اور وہ لوگوں کو کہہ لیجئے کہ غلط سلط طریقے سے لوگوں کے بارے میں کہنا, تو وہ چیز تو ہمارے لوگوں کے اندر جو ہے وہ میرے خیال ہے کہیں اور سے ہی آتی ہے. ایجوکیشن اگر لی ہوتی تو کم از کم یہ حالت نہ ہوتی. لیکن بہرحال ایک بار پھر ڈیفنس بجٹ کی بات ہو رہی ہے, ایک بار پھر کہا جا رہا ہے کہ ڈیفنس بجٹ بڑھا دیا جائے گا. اب اس میں کوئی کیا کر سکتا ہے, مطلب کوئی عام انسان, کوئی عام سٹیزن تو ان کو نہیں کہہ سکتا کہ سر ہمیں ایجوکیشن کی ضرورت ہے, ہمیں تعلیم چاہیے, ہمیں صحت چاہیے, ہمیں نوکری چاہیے, ہمیں ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس چاہیے تاکہ ہمارا ملک آگے بڑھ سکے, ہم یہاں پر عزت سے رہ سکیں, ہمارے پاسپورٹ کی تھوڑی رسپیکٹ ہو. نہیں, یہ تمام چیزیں ہم نہیں کہہ پاتے, اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی ڈیفنس سب سے زیادہ ضروری ہے. لیکن بات ساری یہ, بھارت نے ہمارے اوپر کیوں حملہ کیا تھا؟ بھارت نے تو یہ نہیں کہا کہ وہ پی او کے لینے آئے ہیں, یا وہ آزاد کشمیر لینے آئے ہیں, یا انہیں کراچی چھین لینا ہے, یا وہ اسلام آباد پہ قبضہ کرنے آئے ہیں, یا لاہور چاہیے. ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ وہ ٹیرر کیمپ اڑانے کے لیے آئے ہیں, ٹیرر کیمپ کے اوپر اٹیک کرنے آئے ہیں. آپ نے جواب میں ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے کیوں کیا, ہم بھی جواب دیں گے, آپ نے وہ جواب دیا. لیکن افغانستان آپ کے ساتھ کیوں لڑ رہا ہے, بلوچستان میں آپ کے ساتھ کیوں لڑائی ہو رہی ہے, ایران آپ سے کیوں ناراض ہے, چائنا بھی تھوڑا بہت ناراض ہی چل رہا ہے جب سے چائنیز ورکرز اور کیا کیا آپ نے مارے. وہ تو ابھی کیونکہ بھارت کے ساتھ جنگ تھی تو یا لڑائی تھی تو چلے چائنا تھوڑا سا آپ کے ساتھ آ گیا. تو مطلب ساری دنیا کو ٹھیک کرنا ہے, خود کو ٹھیک نہیں کرنا, یہ ہم نے سوچ کے رکھا ہے. اور اسی لیے چلے مجھے تو لگتا ہے کہ ان کا تو فائدہ ہی ہو گیا بھائی لوگوں کا. اتنے دنوں سے تو ان کو, آپ کو پتا ہے کہ کبھی سوشل میڈیا ڈاؤن کر رہے تھے کہ لوگ بات نہ کر سکیں, کبھی ایک کسی لوگوں کو تنگ کر رہے تھے, کبھی یہ جرنلسٹ اٹھا کے لے جاتے, کبھی جرنلسٹ کو ڈراتے ہیں دھمکاتے, کیا کچھ کر رہے تھے, کبھی عمران خان کے لوگوں کو اٹھا لیتے. ان کا خیال ہے عمران خان کے لوگ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں, لیکن ہوتے ہوتے ہوا یہ کہ سبھی ان کے خلاف بات کرنے لگے. سبھی کو لگا کہ بھائی ان کو اپنا کام کرنا چاہیے, دوسرے کاموں میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے, ہر کسی نے بولا. اب جب بھارت کے ساتھ ٹینشن بنی تو انہوں نے فوراً کہا کہ دیکھیں ہمیں لوگ کہتے تھے کہ ہم اپنا کام نہیں کرتے, تو ہم نے اپنا کام کیا نہیں. کیا ہے کہ نہیں کیا؟ بالکل کیا ہے سر. آپ کا یہی کام ہے, آپ کا کام یہی ہے کہ آپ جو ہے اگر کسی کنٹری کے ساتھ ٹینشن ہوتی ہے اور اٹیکس ہوتے ہیں تو ان اٹیکس کو روکنا. آپ کا کام حکومتیں گرانا اور حکومتیں بنانا نہیں ہے, لیکن آپ انفارچونیٹلی وہی کرتے رہے ہیں. اسی وجہ سے آج آپ کا یہ حال ہے کہ ایک بار پھر آپ نے بھارت کے ساتھ جو ہمارا تھوڑا سا جھگڑا چلا اس کو لے کر آپ کا یہ فائدہ ہوا کہ ایک بار پھر آپ ڈیفنس بجٹ بڑھانے جا رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا, آپ کہتے کہ نہیں ہمیں ڈیفنس بجٹ بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں, ہمارے پاس جو سامان ہے, جو چیزیں ہیں, جو سیلریز مل رہی ہیں وہی صحیح ہے. لیکن فیصل واؤڈا جیسے لوگ کہتے ہیں ڈبل ٹرپل کر دو سیلری فوج کی, اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی سارا کا سارا بجٹ جو ہے ڈیولپمنٹ کا وہ بھی روک دو اور ڈیفنس بجٹ میں دے دو. کیوں؟ یہاں پر جو کیڑے مکوڑے جو لوگ رہتے ہیں, جن کو آپ کیڑے مکوڑوں سے بھی کم سمجھتے ہیں, ان کی کوئی زندگی نہیں ہے, کوئی لائف نہیں ہے, ان کے اوپر کوئی پیسہ نہیں لگے, بس سارا پیسہ آپ ڈیفنس میں لگا لیں گے. سارا پیسہ پہلے ہی آپ نے وہ ایٹم بم بنا لیا. جو کہتے تھے بھٹو صاحب کے ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے, تو بھٹو صاحب خود تو چلے گئے اور یہاں عام پبلک جو ہے اس کو صرف گھاس کھانے کو رہ گئی ہے, اور وہ گھاس بھی نہیں مل رہی اب, کیونکہ وہاں پر بھی تو آپ لوگوں نے, بھائی لوگوں نے ہاؤسنگ اسکیم بنا لی ہے نا, تو گھاس کہاں لگے گی. لیکن بات ساری پھر وہی ہو جاتی ہے کہ ڈیفنس بجٹ بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے, مگر کیوں؟ آپ کے حالات صحیح کیوں نہیں ہوتے, آپ کے ٹرمز ٹھیک کیوں نہیں ہوتے, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ آپ اچھے سے کیوں نہیں رہ سکتے, پورے ٹائم آپ کو ڈیفنس بجٹ کیوں چاہیے, پورے وقت آپ کو خطرہ, آپ کو افغانستان سے آپ کو خطرہ ہے, ایران سے آپ کو خطرہ ہے, بھارت سے آپ کو خطرہ ہے. مطلب ہر ایک جو ہے ہمارے پاس ایسے کون سی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, کون سے ایسے سونے کے
हमारे पास काने हैं या हमारे पास कौन से ऐसे तेल के कुएं हैं जिसके लिए सारी दुनिया हमारे पीछे पड़ गई है? हमारे पास है टेररिस्ट, हमारे पास है ये दहशतगर्द जो हमने बनाए हैं जिहादी के नाम पर, या कह लीजिए गजवा हिंद के नाम पर। तो इन लोगों को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे हमारा कुछ भला होने वाला नहीं। जितना मर्जी आप डिफेंस बजट ले लें, वैसे भी आप लोगों को कोई मना तो कर नहीं सकता। आपका जब दिल करता है आप डिफेंस बजट बढ़ा लेते हैं, उसके बाद आप नहीं सोचते कि लोगों को एजुकेशन और हेल्थ भी चाहिए, क्योंकि आपकी तो फैमिली यहाँ नहीं रहती ना, आपकी फैमिली को यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए ना ही एजुकेशन लेनी है उनके लिए। तो आपने कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई हर जगह भेज देंगे, यहाँ पे रह जाएंगे हमारे जैसे वर्किंग क्लास जलील होने के लिए, यहाँ पे जीने के लिए, यहीं पे मरने के लिए। लेकिन उन लोगों की फिक्र आपको नहीं है। आप उन लोगों, वो बेचारे कुछ कर भी नहीं सकते, अगर एतराज भी करेंगे तो आप कहेंगे हाय देखो इनको कोई ख्याल नहीं है कि भारत हमें खा जाएगा, और ये कह रही हैं कि डिफेंस बजट बढ़ना नहीं चाहिए। जी हाँ, डिफेंस बजट नहीं बढ़ना चाहिए, मैं यही कह रही हूँ। उसके बजाय वही पैसा आप एजुकेशन में लगाइए, वही पैसा आप हेल्थ सेक्टर में लगाइए, ताकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको कुछ फैसिलिटीज मिल सके, उन्हें भी लगे कि वो इंसान है और इंसानों की तरह रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इंसान सिर्फ वही है जो 4-5 हजार फैमिलीज हैं, उन्हीं को इंसान समझा जाता है। बाकी लोगों की कोई पूछगछ नहीं होती, वो भाड़ में जाए जैसे बोलते हैं ना, तो वो चलता है यहाँ पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई सुनेगा, कोई अमल करेगा या कुछ पाकिस्तान को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, मुझे नहीं लगता। शहबाज शरीफ साहब अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में कि उनको कोई प्राइम मिनिस्टर बनने को मिल गया है, जो कि यकीनन अगर इलेक्शंस होते प्रॉपर तरीके से और बनाया जाता तो कम से कम शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते, मुझे तो दिखाई नहीं देते। नवाज शरीफ साहब बन सकते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब में प्राइम मिनिस्टर वाली क्वालिटीज नहीं है। हाँ, जो क्वालिटीज उनमें है, यानी कि जो कहा जाता है कि मक्खन लगाना, बटरिंग करना, जूते पॉलिश करना वगैरह वगैरह, तो वो है उनके अंदर। शायद इसी वजह से वो सीट तक भी पहुंचे हैं, और अब इसी वजह से जो बजट आएगा वो भी यकीनन ऐसा होगा जिससे आम पब्लिक को कोई फायदा नहीं होगा, और यही कहा जाएगा कि सारा बजट उठा के जो है वो डिफेंस में लगा दो। जी हाँ, देख लिएगा, यही होने जा रहा है। बहुत जल्द जून में बजट अनाउंस होगा, और वो बजट सुनकर आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी कि ये जो एयर स्ट्राइक हुई थी या ये जो अटैक हुआ था भारत की तरफ से, उसका इन लोगों को कितना फायदा हुआ है, और अब ये लोग उसको किस तरीके से कैश करेंगे ये आप लोग देखिएगा। ये और बात है कि यकीनन जो टेरर कैंप थे जो उड़ाए गए हैं, उनमें जो लोग, जिन लोगों की जाने गई हैं, उनमें कई मासूम लोग भी थे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ह्यूमन शील्ड बना के रखी हुई थी, तो जाहिर है कि आम आदमी की भी जान जाएगी। लेकिन उसके बाद अब आगे जो बजट आएगा उसमें किन लोगों के वारे न्यारे होने वाले हैं ये आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। यहाँ से मैं चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।